औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक व मालिक के लिए जो मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक व मालिक है। मैं दानियाल शाह और हम अवाम वेब चैनल की जानिब से एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एहसास-ए करबला। और जब करबला का ज़िक्र आता है तो यकम मुहर्रम हमारे ज़हनों में आती है, मगर आज हम बात करेंगे आगाज़ करबला, क्योंकि करबला मुहर्रम से नहीं बल्कि उसका आगाज़ बहुत पहले से हो चुका था। और उसी हवाले से आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र करेंगे उनका नाम है जनाब मुस्लिम बिन अकील, और जो कि अकील बिन अबू तालिब के बेटे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई। अब करबला का एहसास, करबला की सोच, करबला का सबक, हमारा मकसद ये है कि ये हर उस इंसान तक पहुँचे जिसके दिल में इंसानियत है, हर उस शख्स तक पहुँचे कि जो ख़ुद को ऐसा इंसान कहता है और इंसान समझता है। क्योंकि करबला ना तो किसी हुकूमत की जंग थी, ना किसी लालच में लड़ी गई, बल्कि करबला एक ऐसे मकसद के लिए लड़ी गई कि जो कि हाकिमियत इलाही का क़याम था। तो आज हम मुस्लिम बिन अकील के हवाले से बात करेंगे कि उनकी शहादत के हवाले से, जो कि 9 ज़िलहज सन 60 हिजरी में कूफा के मकाम पर हुई। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे वालों ने ख़तूत लिखे और 12 ख़तूत लिखे कि इमाम आप हमारी नुसरत को आइए, आप शरीयत कायम करने आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है और आप वक्त के इमाम हैं। तो ये इतने ख़तूत का आना, इतने पैगामात का आना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा जाए। और मुस्लिम बिन अकील जो कि चचाज़ाद भाई भी थे और एक बेहतरीन और निडर जंगजू भी थे। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कहा कि मुस्लिम आप कूफे जाएं और कूफे के हालात के हवाले से, उनके हालात के मुतालिक मुझे आगाह करें, तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि जो आपका हुक्म। और जब मुस्लिम बिन अकील ने इरादा किया कूफा रवाना होने का, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुस्लिम अकेले मत जाना। अब ये जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, इसमें भी एक ऐसा लेसन है। और इमाम क्या हैं, इमाम की जो कहते हैं कि इमाम का फ़ोकस क्या है और रहमतुल लिल आलमीन के नवासे थे, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, इस जुमले में, कि जो इमाम ने कहा मुस्लिम बिन अकील से कि मुस्लिम अकेले मत जाना, तुम एक बहादुर जंगजू हो, और वहाँ जब जाओगे तो यजीद इब्न ज़ियाद या वहाँ के लोग ये ना समझें कि हम जंग की नीयत से आ रहे हैं, तो अपने दोनों बेटों मोहम्मद और इब्राहीम को लेकर जाओ साथ। मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों बेटों मोहम्मद और इब्राहीम के हमरा कूफे की जानिब रवाना हुए। और जब वो कूफे पहुँचे तो 18,000 कूफियों ने, 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के सामने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेयत कबूल की। तो उसके बाद वहीं पे कुछ जासूस भी फिर रहे थे इब्न ज़ियाद के, और उन्होंने वहाँ पे जाकर, उसके दरबार में जाकर उनको ये इतला दी कि यहाँ पे मुस्लिम बिन अकील आ पहुँचे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत की जा रही है। वो तैश में आ गया और उसने बसरा में मौजूद गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे की तरफ रवाना किया। और कूफे के उस वक्त का गवर्नर जो था नुमान बिन बशीर,
اس کی جگہ عہدہ سنبھالنے کا کہا، اور یہ بھی حکم کیا کہ جہاں پر بھی مسلم بن عقیل ہوں انہیں گرفتار کیا جائے اور قتل کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی، اور یزید کے کارندوں کو جب پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل وہاں پہ موجود ہیں تو انہوں نے خبر دی، اور ان کو بھی خبر پہنچ گئی کہ یزید کی فوج انہیں ڈھونڈ رہی ہے، تو وہ وہاں سے پھر نکل آئے۔ جب عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کر کوفے میں آئے تو تمام لوگ، تمام وہاں کے امراء وغیرہ ان کو مبارکباد دینے کے، ان سے ملاقات کے لیے گئے، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت آ جائے یا حکومتی شخصیت آئے تو لوگ جاتے ہیں۔ تو ہانی بن عروہ جو ہیں وہ نہیں گئے، تو جب پوچھا گیا کہ ہانی بن عروہ جو کہ خود ایک مقام رکھتے تھے کوفے کے اندر، وہ نہیں آئے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ بیمار تھے اور بیماری کے باعث وہ نہ پہنچ سکے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ پتہ کیا جائے کہ ہانی بن عروہ جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ ہانی بن عروہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی تیاریوں میں تھے، اور اسی دوران عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے ایک جاسوس بھیجا گیا ہے کہ وہاں کے حالات دیکھے جائیں، اور وہ اس شکل میں آیا کہ وہ ہانی بن عروہ کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ اور اسی دوران اسے یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل بھی وہاں پہ مقیم ہیں، وہاں پہ پناہ لی بھی ہے، تو اس نے یہ خبر عبید اللہ بن زیاد تک پہنچائی، اور انہوں نے وہاں پہ سپاہی بھیجے، اور جس کا مسلم بن عقیل کو پہلے سے علم ہو چکا تھا اور وہ وہاں سے جا چکے تھے، اور ان کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر جب محاصرہ کیا گیا ہانی بن عروہ کے گھر کا، اور انہیں گرفتار کر کے دارالامارہ لے گئے، مسلم بن عقیل تلاش کرتے رہے کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، کوئی ان کی مدد کرے، مگر کوفے کی گلیوں میں وہ اکیلے پھرتے رہے، حتیٰ کہ 8 ذی الحج آ گئی، اور پیاس اور بھوک کی شدت کو لے کر ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا، اور وہاں سے ایک خاتون، ایک عورت نکلی، اور اس عورت نے جب پوچھا کون ہو، انہوں نے کہا کہ میں مسلم ہوں اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں یہاں پہ۔ تو عورت مومنہ تھی، انہوں نے انہیں پانی پلایا اور اندر بلایا اور انہیں وہاں پہ پناہ دی۔ جب رات کا وقت آیا اور اس کا بیٹا اس گھر میں داخل ہوا، تو اس کو معلوم ہوا، اس کو کسی طرح سے پتہ چلا کہ یہاں پہ مسلم بن عقیل پناہ لیا ہوا، تو اس نے انعام کی لالچ میں آ کر یزید کے کسی خاص وزیر تک یہ بات پہنچائی، کسی سپاہی تک یہ بات پہنچائی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں پناہ لیا میں نے۔ اور اسی دوران اگلی صبح جب ہوئی تو اس گھر کے باہر 500 سے زائد سپاہیوں کو بھیجا گیا اور اس گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ لیکن کیا کہیں اس قیام کو، کیا کہیں اس سفیر کو کہ جس نے تلوار نکالی اور لڑنے کے لیے باہر آ گئے، اور اپنے خون کے آخری قطرے تک جتنی ان میں جان تھی وہ لڑے، مگر انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا اور دربار میں لے جایا گیا۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش ہے تو بتائیں، مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری 3 خواہش ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے پہ قرض ہے، میری زرع اور بکتر کو بیچ کر وہ قرض ادا کیا جائے۔ دوسری خواہش اس نے کہا کہ جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میری میت کو بہتر انداز میں دفنایا جائے۔ اور تیسری خواہش جب پوچھی تو تیسری خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ کوفے مت آئیں، یہ ان کے لیے سیف نہیں۔ تو ابن زیاد نے پہلی
خواہش کو ایکسیپٹ کیا اور باقی دو کو رد کر دیا، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے قتل کر کے ان کی لاش کو وہاں سے نیچے گرایا جائے۔ تو کربلا اور احساس کربلا کے جو آغاز ہے، جس کو شاید ہم بہتر انداز سے بیان بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو احساس اور جذبات ہیں جو کہ انسانیت کے لیے تھی، جو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا خانوادہ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی بقا کے لیے قربان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب جنگ وہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام جب آپ تک پہنچے تو اس کو کسی فرقے، کسی مسلک کے لحاظ سے مت سنیے گا، اس کو انسانیت اور نیوٹرل ہو کے سنیے گا، اس کو سمجھیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ سچائی تب ملتی ہے جب آپ اس کی تلاش کرتے ہیں۔ تو عید آ رہی ہے، عید منائیں، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلم بن عقیل اپنے ان دو بچوں کے ساتھ، ان دو بیٹوں کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں پھر رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور روایت ہے کہ ان بچوں کی عمریں اتنی تھی کہ وہ اپنے قمیص کا بٹن بھی نہیں لگا سکتے تھے خود سے۔ تو کیا یہ احساس نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں؟ کیا ہماری اولادیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سینے میں دل نہیں ہے؟ اگر ہماری اولاد کو ہلکی سی بھی خراش آ جائے تو ماں باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ تو وہ مسلم بن عقیل جو اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں پھرے، اور کس لیے پھرے؟ صرف قیام امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ وحدانیت کے قیام کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلا پروگرام نہ صرف اچھا لگا ہوگا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کی اصل روح جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں اور خانوادہ امام حسین علیہ السلام، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام، کربلا کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک ابھی تک پہنچ نہیں سکا، یا جن تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی، یا جنہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک محمد و آل محمد کی مودت جو ہے وہ ہر دل میں جو ہے وہ ڈالے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو جنت کے سردار جب وہاں پہ کھڑے ہوں اور خاتون جنت جب کھڑی ہوں تو وہ ہمیں پہچانیں کہ ہم ان کی اعزاء میں آتے تھے، ہم ان کا ذکر کرتے تھے، اور ہم ان کے بچوں کی یاد مناتے تھے۔ والسلام۔